बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। आज की ख़ास ख़बरें, मुल्क में ख़ास तौर पे नेब पे बात हो रही है। आज हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओथ लिया है। इसके साथ साथ कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं। चाइना से हमारे अहम ताल्लुकात हैं, जिसके लिए बाकी मुल्कों को शायद हमने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा हुआ है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर एक बर्निंग इशू जिस पे दुनिया की नज़र नहीं है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, अभी 5 तारीख आ रही है, इस पे भी हम तफसीलन बात करेंगे। आज IMF के बोर्ड का इजलास है, जिसमें ये तय पाएगा कि $6 बिलियन में से $1 बिलियन पाकिस्तान को देना है। पाकिस्तान ने क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे किए हैं, इन तमाम बातों पे डिस्कस करने के साथ साथ PTI के दावे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जिसमें करप्शन में हमने तरक्की की है। चलो, कहीं तो आज हमारे जो मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि हमने इस शोबे में जो है वो तरक्की की है। इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ज़ल करीम दादा भाई साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ जो मैं आपको आर्टिकल की बात बताई PTI की, हमारे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं, जो ऑनररी काउंसिल जनरल हैं, मोराको के सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। महमूद मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैरीटाइम अफेयर्स। वो लेट पहुंचेंगे, तो अभी उनसे भी हम तफसीलन बात करेंगे कि मैरीटाइम में क्या हो रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, आप ये फरमाएं कि जो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना के विज़िट पे जा रहे हैं, क्या हमारा बाकी मुल्कों के साथ तो फॉरेन अफेयर्स का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या चाइना के साथ भी हमारा कुछ कन्फ्लिक्ट है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जाके रिजॉल्व करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थेबो साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। थेबो साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर जो चाइना में हो रहा है, विंटर ओलंपिक्स, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। साइड लाइन में ऑब्वियसली उनकी मीटिंग है वहाँ पे, जिसमें बुनियादी इशू हुई पाकिस्तान की इकोनॉमी, और जो पाकिस्तान इस वक्त टर्मोइल से गुजर रहा है, तो 3 बिलियन का जो है वो लोन का प्रपोज कर रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे और वो उस हवाले से बात करेंगे। ये 3 बिलियन जो ये मांग रहे हैं, ये थ्रू सेफ मांग रहे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो चाइना की है उसके थ्रू। आपको ये बात पता होगी कि चाइना ने ऑलरेडी 11 बिलियन के लोन प्लेस कर चुके हैं कमर्शियल और कमर्शियल शेप में, और फॉरेन एक्सचेंज सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 4 बिलियन कर चुके हैं। ये जो 4 बिलियन है, ये हमारे ऑलरेडी जो रिज़र्व है 16.1 बिलियन का इस वक्त, उसका भी ये हिस्सा है। और पाकिस्तान ने लास्ट फिस्कल ईयर में जो अभी ये गुजरा है, 26 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट अदा किया चाइना को, जो उसने 4.5 बिलियन का जो लोन लिया हुआ था ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी के अगेंस्ट। तो इस वक्त जो बुनियादी मकसद है वो जो है पाकिस्तान के लिए लोन सिक्योर करने का है। चाइना थोड़ा सा अपसेट ज़रूर है बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोग्रेस ऑफ CPEC, बट हमारे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इस वक्त जो हमारा इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग अलाय है वो इस वक्त चाइना ही है। What is the reason of slow progress of CPEC, सर? हमारे एंड पे कुछ डिलेस थे, कुछ और कुछ हालातन भी थे, क्योंकि कोविड भी आया तो उसमें भी 1.5-2 साल गुजर गए, तो फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स थोड़ी डिले थी, जिसकी वजह से चाइना थोड़ा हमसे नाराज़ है। राइट। सर, मैं आपके पास आऊँगा। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आज आपने आर्टिकल लिखा है PTI के दावा और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। आप हमेशा लिखते रहे हैं, पॉजिटिव लिखते रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करते रहे हैं, लेकिन जब ऐसे आप आर्टिकल लिखते हैं आपको तकलीफ़ होती होगी कि ये पाकिस्तान में जो हुकूमत जिसका नारा ये था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, और उसके दौर में करप्शन की इतनी उड़ान हुई, ये रीज़न क्या हुआ सर इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो PTI की हुकूमत आई थी, एक स्लोगन पे आई थी कि हम करप्शन के पीछे जाएंगे और लूटी हुई दौलत को वापस मुल्क के अंदर वो लेके आएंगे। राइट सर। आज 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, और कुछ अरसे पहले शहजाद अकबर साहब, जिनको लाया गया था कि जी बाहर लूटी हुई दौलत को वापस लेके आएँ, वो रिजिग्नेशन दे के चले गए या उनको निकाल दिया गया कि एक फूटी कौड़ी भी वो लूटी हुई दौलत मुल्क में नहीं ला सके। सही। तो इनका जो नारा था या स्लोगन था वो तो
فیل ہو گیا ہے اس کی چیز کے اندر. اور باقی یہ ہوا ہے کہ مخالفین کو آپ نے انتقامی کارروائیاں بنائیں, ان کو جیلوں میں ڈالا, اور کوئی چیز ابھی تک یہ پروف نہیں کر سکے. دوسری بات یہ سیٹ بیک یہ ہوا کہ ٹرانسپیرنسی ایک انٹرنیشنل ایک بہت معتبر ادارہ ہے پوری دنیا کا, اور یہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ نظر رکھتا ہے کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. ابھی اس کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے 2021 کی, اس نے ان کو بتلایا کہ پاکستان دنیا کے ان 40 ملکوں کے اندر شامل ہو گیا ہے جو کرپشن کے اندر سب سے زیادہ کرپشن یہاں پہ موجود ہے, اور میں نے ان کنٹریز کا بھی نام اس کے اندر دیا ہے. اور گزشتہ 3 سالوں میں, یعنی کہ جب میاں صاحب کی حکومت تھی وہ گئی, اور اب یہ جو آئے ہیں اس کے اندر پاکستان میں اضافہ ہوا ہے کرپشن میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے. تو دیکھیں یہ سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ حکومت جو اس کے پر آئی ہو کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, اور آپ باہر جا کے کسی ایک سڑک پہ بھی ایک آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی ہے, تو آپ کو وہ بتلا دے گا. دوسری جو ورسٹ چیز ہوئی ہے, کچھ عرصے پہلے جب پوری دنیا میں دن منایا جا رہا تھا کرپشن کے خلاف, تو 4 صوبوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہاں پہ ایک پول کروایا, اور اس کے اندر یہ بتلایا کہ پاکستان میں عدلیہ میں بھی اب کرپشن آ گئی ہے. عدلیہ کا بھی نام, دیکھیں کسی ملک کے اندر عدلیہ کا جب آپ نام لیتے ہیں, آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے سیکنڈ نمبر پہ پولیس کا ہم سب جانتے تھے کہ آپ جاتے ہیں FIR وغیرہ پیسے ویسے لے کے کر دیا. عدلیہ آ گئی. دیکھیں عدلیہ جب آ جاتی ہے, ہماری 3 سال سے کوئی ہمارے پاکستان میں FDI نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہر کا جو سرمایہ کار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا میری دولت یا میری انویسٹمنٹ پاکستان میں سیکیور ہے کہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کل مجھے کوئی پرابلم فیس ہوتی ہے, کیا میں عدالتوں میں جا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. اور جب ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے اندر بھی اب آ گئی ہے, تو میرے خیال سے بڑے بڑے افسوس کا مقام ہے. دوسرا تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک ایڈ کروں گا, اسی کالم میں نے ایک اور چیز کہی ہے کہ جب میں لسٹ کے تھرو گیا, جو 40 ممالک دنیا کے جو ورسٹ ممالک ہیں, اس میں زیادہ تر جو تھے مسلمان ممالک تھے. اور ہاں, تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اچھا, اور وہ جو کرپشن فری ممالک ہیں وہ زیادہ تر نان مسلم ممالک ہیں, یعنی کہ یورپین اور امریکہ وغیرہ. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ کی وین دیر از اے ول دیر از اے وے, آپ کر سکتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے, انہی کنٹریز کو جو کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو لے کے چل کے انہوں نے جناب کرپشن ختم کر دی, کیونکہ متاثر ہوا ہماری تعلیمات سے. ہم اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو مگر فالو نہیں کر رہے. اب تھوڑا سا میں یہاں پہ کالم سے ہٹ کے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں, ہی از ویری گڈ ان کلیکٹنگ دا ڈونیشنز. جب وہ پرائم منسٹرز نہیں, جب انہوں نے ہاسپٹلس بنائے, تو ہاسپٹل کے اندر وہ جہاں جاتے تھے بولتے تھے جی میں اسپیشلائز ہوں اس فیلڈ کے اندر. اور اب اس وقت جو چائنا کا دورہ آ رہا ہے, ایک تو چائنا ہم سے خوش نہیں ہے اور ناراض ہیں. تو ریزن بینگ کہ جناب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو رزاق داؤد نے اور 1-2 فیڈرل منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سی پیک کو ریویو کریں گے اور سلو ڈاؤن کریں گے. اور دس از واٹ امریکہ وانٹیڈ, کیونکہ جب ہمارا سنا ہے کہ ہم امریکہ گئے تھے اور یہ پریزیڈنٹ سے وہاں پہ اس وقت ملے تھے, تو اس کو یہ کہا تھا کہ جی ہاں ہم اس کے پر ہاتھ رکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی چائنا اس, اور پھر ابھی کچھ عرصے پہلے, پتہ نہیں آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ہمارے فارن منسٹر صاحب کچھ اتنا اچھا ذکر نہیں کر رہے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ جی وہ تو ہم سے بھی نہیں ملتے اور ہم سے نہیں نکلتے. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اب دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں, ہم ڈونیشن نہیں کہیں گے تو چلیں یہ گرانٹ لینے جا رہے ہیں, آپ ادھار لینے جا رہے ہیں, آپ لون لینے جا رہے ہیں. اچھا ہم کس قیمت پہ لینے جا رہے ہیں؟ سعودی عرب نے 4% جو ہمیں 4% پہ دیا ہے, تھیبو صاحب آپ امریکہ میں جائیں, ڈالر کے اوپر کوئی آپ کو 1% بینک نہیں دیتا. 1% بہت زیادہ ہے. UAE میں جائیں آپ تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 1%, آدھا % ہے. ہم 4% کے اوپر لون لے رہے ہیں, 72 گھنٹے میں واپس بھی اور وہ اس کے ساتھ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کہ پاکستان سے کسی وقت بھی وہ ریکال کر سکتے ہیں. اچھا یہ منی کا کیا ہوتا ہے جو کبھی اب سعودیہ سے جو لی گئی ہے, اس لائک ایک منی شوکیس میں آپ کی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, بس اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو آپ نے اپنی بیلنس شیٹس تو دکھا دی کہ جی دیکھیے پیسے میرے پاس ہیں, بٹ اس اماؤنٹ کو تو دیکھیے ہم پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ہم نے قرضے لیے ہیں. یعنی کہ اگر آپ
PPP की 5 साल हुकूमत और नून की 5 साल हुकूमत, इन दोनों के कर्ज़ों को आप ऐड करें तो वो भी इससे ज़्यादा हैं जो 3.5 साल के अंदर लिए गए हैं। और इस वक्त यही वजह हो रही है कि शब्बर ज़ैदी वगैरह ने कहा कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू बी डिफ़ॉल्ट। तो मेरे ख़्याल है कि आई होप कि चाइना को मनाने में कामयाब होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी नाराज़गी को दूर करने में कामयाब होंगे और $3 बिलियन जो हम सोच के जा रहे हैं वो लेके आएंगे, मगर कंडीशन इतनी हाश नहीं होनी चाहिए जितनी सऊदी अरब की तरफ से। सीपेक का मैंने सर से भी सवाल किया, आपसे भी वही सवाल रखूँगा। सीपेक जो है वो तो हमारी इकानमी की, हम रीढ़ की हड्डी उसको देख रहे थे, जो PML की दौर में हम सीपेक को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे थे और वाकई ऐसी बात है भी सही कि अगर हम BRI के थ्रू, सीपेक के थ्रू, लेकिन क्या PTI के दौर में आके थोड़ा सा सुस्त पड़ गया? रीज़न क्या सर? सर देखिए, वेस्ट एंड अमेरिका दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद सीपेक। यानी कि आप हैरान होंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़े खुले लफ्ज़ों के अंदर, और उनकी एक कोई फॉरेन मिनिस्टर थी वो अक्सर आके ये कहा करती थी कि वी आर नॉट इन फेवर कि पाकिस्तान सीपेक को शुरू करे इस चीज़ को। इंडिया का तो खैर हम कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कभी भी इस फेवर में नहीं थे। तो ट्रंप से जब इनकी मुलाकात हुई है, सुना है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की 2 अंडरस्टैंडिंग की गई थी, जिसके अंदर एक है कि सीपेक को थोड़ा सा डिले करें और दूसरी हमारे कश्मीर के बारे में जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा है कि समहाउ हमने दे दिया और अब कश्मीर को आप भूल जाइए, अब कश्मीर को हम बात ज़रूर कर सकते हैं, बट इंडिया जो है, मोदी जो है उसको हड़प कर चुका है। मतलब तो वेस्ट को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए सीपेक, जिसको हम कहते थे कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होगा, पाकिस्तान की टर्नओवर हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी सब कुछ हो जाएगा, उस चीज़ को हमने जनाब स्लो डाउन कर दिया, रिव्यू के अंदर ले गए। और टू बी वेरी फ्रैंक 3.5 ईयर्स सीपेक पे वो प्रोग्रेस नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊँगा फजल करीम दादा भाई साहब। एक तो ये जो IMF का आज का इजलास हो रहा है, इसमें क्या डिसाइड होना है? पाकिस्तान को जो $6 बिलियन मिलने थे, जिसके बदले में हमने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, उसमें से कितने मिल गए हैं, अभी कितने रह गए हैं? एक ओवरव्यू आप हमारे नाजरीन को अगर IMF के लोन के बारे में बताएं। जी, IMF का जो आज इजलास होना है उसमें और बिसाइड्स अदर पॉइंट्स पाकिस्तान को लोन जो ये देने हैं उस हवाले से बात होनी है। पहले 2 बिलियन 2.6 दे चुके थे, अब ये देंगे तो 3.62 बिलियन के करीब उस 6 बिलियन के अंदर से ये मिलेगा। उसकी उनने जो शराइतें रखी थी, जो आप सबको पता है, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक का कहा था उनने नंबर 1, तो वो भी हमने उनको पास करके अलाउ कर दिया है। और जो उनने बाकी टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी, जिसमें 350 मिलियन के जो है आपने एडिशनल टैक्सेस का जिक्र किया, वो भी हमने सारे कर दिए। पेट्रोलियम लेवी जो लगनी थी, तो हमने उनकी मनोअन सारी जितने भी पॉइंट्स थे विदाउट एनी एक्सेप्शंस हमने वो पास करा कर दे दिए। तो अब मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से होगा, तो अब उनका हमें ग्रांट हो जाएगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये इतने ज़्यादा सख्त शराइतें क्यों मंजूर की? ये देखें, पाकिस्तान ये इस दफ़ा जब प्रोग्राम में जाएगा तो ये 23वीं दफ़ा जा रहा होगा IMF में। कोई ममालिक दुनिया में ऐसा नहीं है जो इतनी दफ़ा गया है। तो जितनी दफ़ा आप डिफ़ॉल्ट करते जाएंगे, जितनी दफ़ा आप जाते जाएंगे, आपके कंडीशन स्ट्रिक्ट पे स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। जैसे इश्तियाक भाई ने कहा, सऊदी ने भी 3.8 यानी कि 4% पर अपना जो लोन दिया 72 घंटे में, तो हम उनके पास भी जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो सबसे पहले 2 ही जगह गए थे। उन्होंने एक कंडीशन भी इसके साथ रखी है कि अगर IMF के पैकेज से बाहर निकलेंगे तो भी हम पैसे वापस ले लेंगे। वो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर भी ये एक सवाल उठता है कि हु आर देयर टू डिक्टेट अस, ये भी एक बात आती है। तो हम पहले इधर प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी जब टेक ओवर किया था तो 2 जगह गए थे, एक सऊदीया गए थे और एक इधर गए थे, UAE गए थे। तो अभी उनने भी अपनी कंडीशंस को हार्श किया। तो जितनी दफ़ा आप डिफ़ॉल्ट करेंगे और जितनी दफ़ा आप IMF को इन्वोक करेंगे, तो वो सख्त से सख्त कंडीशन देख रहा है, क्योंकि बेहतरी होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रही उनको। हम कर्जे ले रहे हैं अपने कर्जे उतारने के लिए, और अब तो इंटरेस्ट उतारने के लिए भी कर्जे ले रहे हैं। तो जहाँ तक ये इजलास का सवाल है, तो क्योंकि हमने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं, तो ये 1 बिलियन मिल जाएगा। ये 1 बिलियन मिलने से हमें एक ग्रीन चिट मिल जाएगी कि हमें वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब हमारे को फिर लोन देंगे, क्योंकि दे ऑल लुक अप टू IMF। मतलब हम सिर्फ अभी इसी लिए काम कर रहे हैं कि हम लोन ले लें, और कोई डेवलपमेंट, कोई आप देख रहे हैं कि कोई हुकूमत का
اس سمت بھی کوئی ہے کہ کچھ ایسی انویسٹمنٹ لائیں جو لوگ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں جس سے ہمیں پیسے ملیں؟ ایسا کچھ نہیں، ایسا کتابوں میں ہے، باتوں میں ہے، بٹ اس وقت ایف ڈی آئی کوئی نہیں آ رہی. جیسے اشتیاق صاحب نے بھی کہا، ایف ڈی آئی تو پاکستان کا ہمیشہ سب سے بڑا ایشو رہا ہے. ہم نے ہر دفعہ ایف ڈی آئی کو موسٹ پیمپرڈ چائلڈ کا، اور ہم نے بہت لوکریٹو پالیسیز بھی بنائیں جب حالات قدرے بہتر تھے آج سے، پھر بھی ایف ڈی آئیز ہمارے پاس اس حد تک نہیں آئیں جس حد تک آنی چاہیے تھی. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پہ ایف ڈی آئیز کوئی نہیں ہے. تو اس وقت جو ہم لے رہے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے لے رہے ہیں. اس وقت آپ کا فزیکل اور مانیٹری، یہ دو مین ایشوز ہیں، یعنی کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اور آپ کی امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے. یہ دو بنیادی ایشو اس وقت آپ فیس. اچھا بیگ صاحب، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، ان کے پہلے سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تمام جتنے بھی ورلڈ لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ کوئن سے بھی مل لیتے ہیں، یہ جا کے برطانیہ میں اور سعودی عرب میں جا کے کنگ سے بھی مل لیتے ہیں. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوا، وہ جہاز تو ان کو دے دیتے ہیں دوستی میں کہ آپ میرے جہاز میں چلے جائیں، لیکن بالکل بھی کوئی قسم کی فیسلٹی نہیں دے رہے ہیں. کیا یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے یا ہمارے جو فارن آفس ہے وہ پھیل گیا اس میں؟ تو صاحب آپ نے بڑا پیارا لفظ کہا ہے کہ انگلش بہت اچھی بولتے ہیں. واقعی میں آج سے پہلے کوئی اور پرائم منسٹر نے اتنی اچھی انگلش نہیں بولی تھی جس میں اس نے کہا ہو ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ، جس کا ہم پرائز جو ہے ابھی تک پے کر رہے ہیں. امریکہ نے، دیکھیے آئی ایم ایف کیا ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کا بچہ ہے. وہ اس کو اشارہ کر دیتے ہیں، اس نے اتنی اشارت رکھ دی ہیں. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جس دن ہم نے $1 ارب لینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ دیا ہم نے آئی ایم ایف کے پاس. اور اب اس کا گورنر جو ہے وہ ہماری حکومت کا آنسریبل نہیں ہے. کل کو اگر وہ یہ کہے کہ $1 کے اندر 200 روپے پاکستان کے ہوں گے تو وہ ہو جائے گا. کل وہ کہے کہ 15% انٹرسٹ جو ہے وہ ہوگا تو وہ کل چیز ہو جائے گی. اس کو ہم نے 3 سال کے بجائے آئی ایم ایف نے کہا اس کو 5 سال کے لیے آپ بنائیں، انہوں نے اس کو بنا دیا. آپ یقین کریں کہ اگر ہم جھولی پھیلا کے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں 1 بلین کی ضرورت ہے تو وہ میرے خیال سے ہمیں 1 بلین مل جاتا. ابھی سکوک انہوں نے لانچ کیا، 1 بلین سے زیادہ کا ہم کو اس کے اندر سے مل گئے. آپ کو میں نے ایک کالم لکھا ہے، آپ میرے کالم بڑے اس سے دیکھتے ہیں، کالم شاید آپ نے پڑھا نہیں. کچھ دنوں پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پرائیویٹ بینکوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اس چیز کا خبردار رہیں کہ حکومت پاکستان آپ سے جو لون لے رہی ہے اس پہ ڈیفالٹ کر سکتی ہے. یعنی کہ اسٹیٹ بینک اب ہمیں لون نہیں دے رہا اور پرائیویٹ بینکوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ خبردار رہیں، اسٹیٹ پاکستان کی حکومت آپ کے لیے گئے قرضوں پہ ڈیفالٹ کر سکتی ہے. ناؤ یہ بہت سیریس چیز ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اب ہم اسٹیٹ بینک سے تو قرضے نہیں لیں گے، ہم جائیں گے پرائیویٹ بینک کے پاس. پرائیویٹ بینک کیا کرے گا کہ اس کے اندر وہ پروویژن رکھے گا اس چیز کا کہ جناب اگر حکومت پاکستان نے کل مجھے نہیں دیا تو ہمارے قرضے کیا ہو جائیں گے، مہنگے ہو جائیں گے جو ہم پرائیویٹ بینکوں سے اس کے اندر لے رہے ہیں. ایک تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے نہیں دیکھیں تو وہ اس چیز کا حکومت وقت کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لے رہے، وہ تو پرائیویٹ بینک سے لے رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. آف کورس سر. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا تیبو صاحب، میں آپ کو بتلاؤں، وار ہو گئی انڈیا کے ساتھ، ایمرجنسی ہو گئی، سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی، ہم جاتے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس. اب وہ چھاپتے تھے یا جو بھی کرتے تھے ہمیں وہ بلینز دے دیا کرتے تھے. اب ہم اسٹیٹ بینک سے لے ہی نہیں سکتے. اب ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے، ٹو گو ٹو دا پرائیویٹ بینک. پرائیویٹ بینک کے پاس گئے، وہ کہے گا جی میں دوں گا تو ضرور آپ کو، مگر جس طرح سعودیہ نے کہا جی 4% ہے، یہ تو روپیز میں ہے، یہ کہے گا جی مجھے آپ 12% دیں گے یا 13% پہ دوں گا، آپ ان کو دیں گے آپ کو، تو آپ کا قرضہ مہنگا ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ہم نے گروی رکھ دیا اور ڈیفینیٹلی اب ان کا اجلاس ہو رہا ہے، ان کی کنڈیشن تھی. اب میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں سر، یہ آپ امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہے ہیں، یہ میں اس کے لیے کمرشل بریک لیتا ہوں، اس کے بعد واپس آ کے یہ ہم اس بات پہ آتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. سر آپ کچھ بتا رہے تھے امپورٹنٹ جو اسٹیٹ بینک کے ریگارڈنگ. ہاں دیکھیے اسٹیٹ بینک کا جو میں نے بتلایا ہے کہ ہم نے 1 بلین کے لیے، دیکھیے ہم نے اسٹیٹ بینک کو، اگر آپ مجھ سے اردو میں سلیس اردو میں کہیں گے تو میں کہوں گا کہ 1 بلین ہم نے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے اس کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے پاس.
اب آ جائیے دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اور ویسٹ جو ہے اس کی نظریں جو ہیں ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہیں. اور اب میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک لینے کے بعد کسی وقت بھی ڈونٹ سرپرائز کہ ہماری سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ ہمیں 5-10 بلین کی اور ضرورت پڑے اور وہ ہم سے کہیں گے کہ جی وہ نان پرولیفریشن جو ٹریٹی وغیرہ ہے وہ آپ اس کے اوپر سگنیچرز کریں، یہ کریں وہ کریں، اور شاید ہم سچویشن ایسا ہو جائے کہ ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں. امریکہ از ناٹ ویری ہیپی ود اس. یہی وجہ ہے نا کہ آج تک اس نے پوری دنیا کے اندر وہاں کے پریزیڈنٹ نے فون کر دیا ہے، ہمیں نہیں کیا جی. اور اب چائنا جو ہم جا رہے ہیں، چائنا میں بھی کچھ اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ ابھی تک میٹنگ جو ہے وہ فکس نہیں ہوئی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ، مطلب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی. تو آئی ہوپ کہ یہ فروٹفل رہے. اور دیکھیے اب ہو کیا رہا ہے، ہمارے پاس اب کوئی حل نہیں ہے کہ ہم چائنیز کیمپ میں جائیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بالکل کشمیر کے اوپر مطلب ہمیں اکیلا اس نے چھوڑ دیا ہے. دوسری چیزوں کے اندر IMF کو شرائط کے اوپر اس نے لگا دیا ہے. ابھی تک ہم گرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کنٹری لائک افغانستان از ان وائٹ کے اوپر ہے وہ افغانستان، اور ہم کہاں پہ ہیں جناب؟ ابھی تک ہم گرے کے اندر ہیں. اینڈ ڈونٹ بی سرپرائز کہ کل کو امریکہ ہم سے تھوڑا سا اور ناراض ہوتا ہے تو ہمیں بلیک لسٹ میں بھی ڈال دے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، FATF کی بات کر رہا ہوں. کریں جی بالکل. کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری فارن پالیسی جو ہے سم ہاؤ وہ ہمیں ایڈوانٹیجز نہیں دے رہی ہے جو ایڈوانٹیج اس وقت انڈیا جو ہے وہ لے رہا ہے. دیکھیے کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کسی نے مودی کو کچھ کہا؟ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کسی نے اس کو کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا جی. مطلب سب ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کیا اس نے. رائٹ سر، میں آپ کے پاس آؤں. دیکھیں بات جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ اپنے ایبسلیوٹلی ناٹ والا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں تو ہم جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، جو ہم بزنس کی بات کریں، ہم جو ایکسپورٹ کی بات کریں، وہ ایکسپورٹ ہم چائنا کو تو نہیں کر سکتے نا. چائنا تو خود دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. دنیا ایک طرف، چائنا خود اپنے ساتھ ایک طرف. ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کریں. تو یہ جو رویہ ہے اور پھر ہمارا ایکسپورٹ کا مسئلہ یہ کس طرح؟ اچھا پھر ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ہمارے کمپیٹیٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا بیٹھا ہوا ہے، بنگلہ دیش بیٹھا ہوا ہے، سری لنکا بیٹھا ہوا ہے، ویتنام بیٹھا ہوا ہے. اب پھر اس میں کمپیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو آگے لے جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے کو جو اپرچونٹیز آتی ہیں ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کرتے. اب جیسے اشتیاق صاحب نے کہا کہ امریکہ اس وقت ہمارے کو، ہم نے ایبسولوٹلی جب ناٹ انہیں کہا، دیکھیں جب یہ سنگل بگیسٹ ایویکویشن ہو رہی تھی، ہم نے 15,000 سولجرز وہاں سے ان کے ہٹائے، نکالے، اپنے پاس اسٹیشن کے. اس وقت GSP پلس نیگوشیٹ ہونا تھا جو کہ ابھی فیبروری میں آ رہا ہے. اس وقت FATF کو نیگوشیٹ ہونا تھا. اس وقت آپ کو IMF کے لون کو کرنا تھا. اس وقت تو ہم نے کیا نہیں. تو نیچرلی جب ان کے سٹیکس ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پہ ذرا اسٹرکٹ کنٹرولز بھی ڈالی جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہماری ٹریڈ میجورٹی وتھ اسٹیٹس اور EU میں ہی ہے. تو ہمارے کو ایک بڑا فائن بیلنس اسٹرائک کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. اور امریکہ کی بھی ہم رانگ سائڈ پہ نہیں آ سکتے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک کہتا بھی چلوں، ایک بڑا فیمس تھا، ٹو بی اینمی آف امریکہ از ڈینجرس، ٹو بی فرینڈ از فیٹل. تو ہمیں بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا آل اینڈ آل آؤٹ. یہ جو ایوب خان کی کتاب تھی فرینڈس ناٹ ماسٹرز، آپ اس کو ہنری کسنجر صاحب نے یہ خود کہا تھا ایک دفعہ کورٹ میں کہ ٹو بی اینمی ود امریکہ از ڈینجرس، ٹو بی فرینڈ از فیٹل. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینمی نور وی وانٹ ٹو بی ویری گڈ فرینڈ، بٹ وی وانٹ دیم آن اے رائٹ سائڈ اور آن اے ہیلدی سائڈ، جس سے ہمارا ٹریڈ بڑھے، ہماری باتیں بڑھیں. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں دے آر نو پرماننٹ اینیمیز، دے آر نو پرماننٹ فرینڈس. اٹ از دی انٹرسٹ آف دا نیشنز. تو ایبسولوٹ ناٹ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ایبسولوٹ یس بھی نہیں کہہ سکتے. ہیو ٹو بی ویری پریگمیٹک اپروچ. ہم نے سائلنٹ رہنا ہے، وہ بہتر نہیں تھا؟ کچھ ایشوز پہ سائلنٹ رہنا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا آئی ہیو نیور ریگریٹڈ مائی سائلنس، آئی ہیو آفن ریگریٹڈ مائی اسپیچ، نیور مائی سائلنس. تو کچھ چیزوں پہ ہمیں سائلنٹ رہنا پڑھنا چاہیے تھا. جی رائٹ سر، میں آپ کے پاس آؤں کہ ابھی یہ 23 مارچ کو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مارچ بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 22 مارچ کو OIC بھی کے بھی لیڈرز سارے آ رہے ہیں. یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس دور میں یہ سارا چیزیں؟ دیکھیں OIC کی بہت امپورٹنٹ سمٹ ہونے جا رہی ہے اور پاکستان نے ابھی اس کی چیئرمین شپ، پریزیڈنٹ شپ کو ابھی ہمارے کو ملی ہے ریسنٹلی.
تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ سمٹ ہے، اس میں سارے ممالک کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں، اور اسپیشلی اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہوگا وہ افغانستان ہوگا اور ایشو فیسنگ دا مسلم امہ. اور اس وقت یہ جو اسٹرائک کال کی ہے یا لانگ مارچ کال کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا ریوزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاں نیشنل سٹیکس آ جاتے ہیں، جہاں نیشنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، جہاں نیشنل امیج آ جاتی ہے، وہاں پہ اگر آپ 1 دن یا 2 دن آگے بھی کر دیں تو اٹ از ناٹ دیٹ بیڈ رادر دین گیونگ اے ویری بیڈ امپریشن. کیونکہ دیکھیں آپ کے ممالک کے جو وزراء آ رہے ہیں فورن منسٹرز، وہ 22 کو یہ کانفرنس ہے اور 23 کو ان کو بلایا گیا ہے ٹو دا ملٹری پریڈ آلسو. اور آپ کو ایسی بھی پتہ ہے جب ملٹری پریڈ ہوتی ہے تو ریڈ زون ڈکلیئر ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ایک امیج جائے گا دنیا میں، وہ کس طرح سے جائے گا. ایک ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اور ابھی اس وقت بریک میں ہمیں محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے میری ٹائم افیئرس پہ. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود مولوی صاحب، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے آن میری ٹائم افیئرس. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا، ہم نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا جس میں ہمارے پاس ایکسپرٹ تھے بلو اکانومی کے اوپر، اور انہوں نے بتایا کہ دنیا میں 1 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے اور 3 حصہ پانی ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ دنیا میں 1 حصہ ریسورسز زمین پہ ہیں اور 3 حصہ ریسورسز جو ہیں وہ سمندر کے اندر ہیں. تو یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے میری ٹائم افیئرس، یہ جو ہمارے سمندر سے ایکسپلوریشن ہے اس میں کیا کیا کر رہی ہے سر اس وقت؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سمندر پہ اس وقت ہم تو پاکستان کے حساب سے کہوں گا ہم پورٹس اور فشریز کو دیکھ رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپلوریشن ہے، بالکل ہے. دیکھیں آئل کے جو بہت سارے آپ ذخیرے ہیں وہ سمندر کے اندر ہے. ابھی جو ہمارے یہاں ڈرلنگ ہو رہی تھی پاکستان میں بھی جو آپ دیکھ رہے تھے وہ بھی سمندر کے بیچ میں ہو رہی تھی، اور ایسے بہت سی جگہوں پہ جو کہ ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے. ہم اس وقت دیکھیں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں فشری کے اوپر اور پورٹس کی آمد و رفت کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹورزم کے اوپر دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ کافی جو ہے پوٹینشیل ٹورزم میں ہے. دیکھیں آپ مالدیوز دیکھ لیں یا دوسرے کچھ ایسے ممالک ہیں جو ان کے آمدنی صرف ٹورزم پہ ہے، بیچز جو ہیں. تو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ پورا دیکھیں وہ ایک پورا کوسٹ لائن جو ہے ہماری اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے، تو ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اور اسپیشلی ہماری جو کوسٹ لائن میں کہوں گا بلوچستان میں ہے، وہ بیچز واقع میں دیکھنے جیسی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. دیکھیں کراچی کی بیچ تو بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں پہ تو وہ نالے کا پانی اور جو سیوریج جا رہا ہے تو کئی میل تک تو آپ کو مچھلی نہیں ملتی. اس کے آگے جب جائیں گے تو جب جا کے آپ کو مچھلی ملتی ہے اور چیزیں بہتر ہوئی. تو اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور کافی ڈیولپمنٹ مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوسٹ لائن میں جیسے فیری سروس کی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. مگر اب کیونکہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ جو پیسنجر شپس ہیں ان کی مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے اور لوگ استعمال نہیں کر رہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی فیری سروس آ جائے یہاں سے، جس کو ہم سعودی عربیہ گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے کہ حج کے اوپر جیسے پرانے دور میں جاتا تھا، یہاں سے 2 جہاز چلتے تھے، سفینہ حجاج اور سفینہ عابد چلتے تھے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اور زائرین جو جاتے ہیں ایران جاتے ہیں ان کے لیے، اور ایون گوادر کے لیے بھی جو ہے کہ یہاں سے فیری جائے. تو اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. دوسرے جو ایک پورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم ابھی جیسے ٹرمنل 2-3 نئے ٹرمنل اناؤنس کر رہے ہیں جو کہ پورٹ قاسم میں لگیں گے، کیونکہ کراچی میں تو کافی سیچوریٹڈ ہو چکا ہے. تو پورٹ قاسم از اے ڈیولپنگ پورٹ، تو اس کے اوپر کافی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی بالکل ٹھیک. آپ کی جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی، آپ جیسے لوگ آئے تو ایک ہوپ سا آیا عوام کے اندر کہ یہاں پہ جو آپ کے سلوگنز تھے، خاص طور پہ آپ کا نعرہ تھا کرپشن کے خلاف سر، کہ کرپشن ایٹ لیسٹ ختم ہوگی. لیکن وہ جو ابھی جو رپورٹس ہیں ٹرانسپیرنٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس، اس کے تحت کرپشن بڑی ہے. آپ کے اوپر بھی اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ آپ پورٹ اینڈ شپنگ میں جو آپ کا کے پی ٹی کے اندر آپ کے اپنے پیٹرول پمپس ہیں، آپ وہاں سے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ کی اپنی انڈسٹری ہے وہاں پہ، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ بالکل. دیکھیے پہلی بات تو کے پی ٹی میں نہیں، میں آپ کو کریکٹ کر دوں، میرے کافی انڈسٹریز ہیں پورٹ قاسم میں، اور وہ آج کی نہیں لگی ہوئی ہے، وہ سالوں پہلے کی لگی ہوئی ہے. مطلب اس گورنمنٹ کے آنے سے بہت پہلے کی لگی ہے. میرا پیٹرول پمپ جو ہے
وہ بھی پورٹ قاسم میں کوئی میرے خیال سے 20 سال ہونے کو آ گئے، تو وہ کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگی ہے. اور میرے خیال سے پیٹرول پمپ ایسا کوئی پورٹ قاسم کا کوئی ہے نہیں. پہلے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرے منسٹری میں آنے سے پہلے پورٹ قاسم میں ہم پیٹرول سپلائی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. میرے تو بہت ساری انڈسٹری. یہ اپوزیشن کا آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے یہ لیا اس لیے کیونکہ آپ کا وہاں پہ انٹرسٹ ہے. نہیں دیکھیں ایک بات بتائیں نا، انٹرسٹ نہیں لے، آپ مجھے بتائیں نا میرا انٹرسٹ اگر ہو تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ میری انڈسٹری کو پورٹ قاسم سے کیا لین دینا؟ میری چاول کی ملیں ہیں، میری آٹے کی ملیں، میری گھی کی ملیں، تو اس سے تو پورٹ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. آپ کو تو یہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا نا، یہ جو آپ یہ ڈپارٹمنٹ لیا. نہیں کیوں؟ دیکھیں ٹیکنیکل آدمی نہیں لے گا. اگر اسپتال کے لیے آپ کو انجینئر تو نہیں رکھیں گے. نہیں، جہاں آپ کی ہاسپٹل ہے، اگر آپ اس کے ایڈمنسٹریٹر. آپ کے ہاسپٹل نہیں، اگر آپ مجھے بتائیں نا، اگر کوئی آدمی، دیکھیں اس ملک میں بدقسمتی یہی ہے جو یہ سوچ مائنڈ سیٹ کو چینج کرے نا. اگر ایک آدمی فوڈ کے اندر ہے اور اس کو وہ ہے معلوم پڑا سائنٹسٹ، تو وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ فوڈ منسٹری لے کے کیا کرے گا؟ فوڈ منسٹری وہی لے گا جس کو نالج ہو اس چیز کی. پھر تو عمران خان کو صرف چیئرمین کرکٹ کا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں بتاؤں نالج ہونی چاہیے نا. آپ مجھے بتائیں نا ٹیکسٹائل کا ہمارے بھائی کو اگر نالج ہے ٹیکسٹائل کا، اور ان کو میں کہوں گا جی ڈاکٹری، نہیں جی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگ جہاں پہ جن کا ہے وہ وہیں آئیں گے. آپ مجھے بتائیں نا ایگریکلچرسٹ ایک آدمی نہیں ہے تو وہ کہاں پہ ایگریکلچر منسٹر بیٹھ کے بنے گا؟ تو اس کے لیے تو ضروری ہے یہ جو اگر مائنڈ سیٹ ہو کہ انہوں نے کہا جی فلانا آنا چاہیے. دیکھیں نا اگر ہاں کوئی الزام ہے تو میں بیٹھا ہوں. دیکھیں نا میں وہ ان آدمیوں میں سے نہیں ہوں کہ بریف کیس لے کے اس ملک میں آیا ہوں. میں سالوں سے انڈسٹریلسٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پالیٹکس میں تو یہ آپ کے اوپر الزام ہے. اور جو کرپشن کی بات ہے، کرپشن کی جو انڈیکس بڑھ رہی ہے، وہ پھر لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں میں بتاؤں کرپشن کی انڈیکس میں آپ کو آج بتاؤں پورٹ قاسم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میرے ساتھ چیلنج کے ساتھ سب بیٹھے. جی سر. ٹاپ لیول پہ کرپشن ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں پورٹ قاسم پہ پہلے 1 کروڑ روپیہ سے 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ایکڑ پلاٹ الاٹمنٹ کے دیے جاتے تھے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا. آج کوئی مجھے ثابت کر دے کہ ہمارے دور میں 1 ایکڑ پلاٹ دیا ہوا ہے کسی کو. ہم نے پلاٹس کی قیمت بڑھا دی. ٹھیک ہے نا. مجھے پتا ہے نا جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کے پی ٹی میں آپ بتا دیں کہ کہاں الاٹمنٹ کیا. دیکھیں کرپشن کہاں ہوتی ہے. دیکھیں چھوٹے لیول پہ کرپشن کو آج تک ہم ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکے. یہ میں بالکل اوپنلی کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ ایک عادت ہو گئی، ایک کلچر بن گیا ہے. لوگ خود سے جا کے دیتے ہیں. اس کی وجہ کہ جو ٹرک والا اندر جاتا ہے اگر وہ نہیں بھی مانگتا ہے نا اس سے، وہ جا کے اس کو 200 روپے دیتا ہے. پولیس والا آج آپ کو روڈ پہ روک لے، آپ پہلے چیز کیا کرتے ہیں؟ جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. یہ ہم کو کلچر چینج کرنا ہے اور یہ ہم نے، یہ عوام چینج کرے گی. یہ کوئی پارٹی چینج نہیں کر سکتی جب تک عوام خود نہیں چاہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام سیدھا ہو جائے بس. نہیں، عوام کو اپنا کلچر چینج کرنا پڑے گا. نواز شریف اور عمران خان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھیں میں بتاؤں نواز شریف اور عمران خان سے ٹاپ لیول پہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں کیا ابھی فرق پڑا ہے سر؟ بالکل فرق پڑا. دیکھیں وہ بتائیں. میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں نا. پورٹ قاسم پچھلے دور میں آپ جتنے انڈسٹریلسٹ سے آج ان سے پوچھیں کس حساب سے وہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں چینج ہوئیں گی. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ وہ چھوٹے چپراسی کو، دیکھیں چپراسی اور وہ سیکیورٹی گارڈ کو، اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا. آپ ٹاپ لیول پہ بتائیں کہ ہاں کون سی جگہ پہ کرپشن ہوا ہے، کون سی لینڈ میں کرپشن ہوا ہے، کہ بھئی الاٹمنٹ میں کوئی کرپشن ہوا ہے، کسی کو الاٹ کیا گیا ہے کوئی. وہ تو بات جو آپ فرما رہے ہیں نا سر، وہ تو آج تک کسی کے اوپر ثابت نہیں ہوئی. جو جس کے اوپر آپ نے بلین ٹریلین کے ثابت کی بات نہیں ہے. دیکھیں تو وہ تو ثابت ہم کر ہی نہیں پائیں گے نہ. آپ ابھی تک نواز شریف کے خلاف کچھ ثابت دیکھیں اگر ثابت نہیں کر پا رہے نا تو دیکھیں میں بتاؤں اس میں کوٹوں کی، دیکھیں میں بتاؤں اگر غلطی، دیکھیں ثابت میں بتاؤں نا، آج میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. کل میں آپ کو کروڑ پتی نظر آؤں گا نا. دیکھیں نا آج وہ دور نہیں رہا ہے جو پچھلا دور رہا ہے. آج چیزیں نظر آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں چیزیں نظر آئیں گی. ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اربوں اربوں خربوں پتی بن جائے گا تو پھر اس کا تو حساب کسی نہ کوئی مانگے گا نا. جس کو کہتے ہیں نا آج لا کیا لے کے آئے ہیں کہ آپ پروف کریں گے آپ کے پاس یہ 10 ارب روپے کہاں سے آئے. اگر ایک چیز ہے، ایک آدمی بزنس مین ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے بزنس مین ہیں، ان کے پاس اربوں روپیہ ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حق ہے بزنس مین کا کمانا. دیکھیں آپ جو بجا فرما رہے ہیں، لیکن جو آپ چلیں آپ یہاں کے قانون کی تو بات چھوڑ دیتے ہیں. برطانیہ کا قانون دنیا کا سب سے بیسٹ قانون ہے. آپ وہاں جا کے جو احتساب کے آپ کے
سب سے بڑے کھلاڑی تھے، وہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف کیس ہار گئے. دیکھیں اگر کلین چٹ مل گئی وہاں سے کلین چٹ. دیکھیں اگر ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اس کا مطلب وہ کرپٹ نہیں تھے. دیکھیں نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا اس کی وجہ دیکھیں نا، اگر ان کو کلین چٹ مل گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ نہیں، شہباز شریف اور اس کا بیٹا یہی ہے بھائی. تو ایک منٹ، اگر دیکھیں نا شہباز شریف کو مل گئی نا، دیکھیں جس کو بھی میں آپ کو کہتا ہوں کلین چٹ ملے گی، تو میں یہ کہ جب تک پروو نہیں ہوگا نا، جب تک اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی، تو میرے حساب سے ہم اس کو مجرم تو نہیں کہہ سکتے. سزا ہوگی نا، قانون اس کو سزا دے گی نا، کوئی بھی ہوگا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیں نا، الزام تو آپ سب پہ لگا سکتے ہیں، جی سر، ٹھیک ہے نا، ہاں سزا ہو جائے تو پھر تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، یہ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے طبقے کی ہے جو سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ وہ کرپشن کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی لیول ہے مگر ایک لیول تک ہے. دیکھیں میں کہوں، میں جیسے آپ نے کہا نا، میں سب کے لیے ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. جی سر، بالکل ٹھیک ہے نا. میں بات کر رہا ہوں اپنی منسٹری کی. ٹھیک بات. میری منسٹری کی میں ذمہ داری لوں گا. اگر دوسری منسٹری کو بولتے ہیں نا میں ذمہ داری نہیں لوں گا، ہر وہ بولتے ہیں نا میں آپ کو کوئی بھی چیز میری منسٹری میں کھڑے ہو کے اس کا جواب دے ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ ہے، کوئی بھی بتا دیں، کسی چینل پہ بتا دیں، میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ پیپلز پارٹی اگر دھرنا دینے جا رہی ہے تو آپ سکھر سے لے کے یہاں تک آ رہے ہیں، آپ نے ایسا کوئی عوام ابھی سندھ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا آپ نے سندھ کے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ سیل کریں گے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں دھرنوں میں؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا نا، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں پلیز. یہ سوال ہی میرا خیال سے بڑا اچھا کیا آپ نے. سر میں اس لیے تو کیا کہ آپ عوام کو بتائیں، میں آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں نا، 11 سال سے زیادہ حکومت کی پیپلز پارٹی نے، بالکل ایسا کیا دیا عوام کو، سندھ کی عوام کو، کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئے؟ اور ایسا ان کو کیا دے رہے ہیں کہ بار بار ان کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہاں تو ایک بات بتاؤں نا، ابھی دیکھ لیں گے نا اگلے الیکشن میں. دیکھیں نا پرابلم یہ عوام کو کیا ملا، کراچی کے لوگوں کو کیا ملا، انٹیریئر کے سندھ کو کیا ملا. آپ اسپتالوں کی حالت دیکھیں، آپ اسکولوں کی حالت دیکھیں، کون سے چیزوں کے ہم جواب دیں گے. آپ ایک نارمل آدمی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو کیا مل رہا ہے؟ اگر کچھ لوگوں کو مل رہا ہے اسکولز، ایڈوکیشن. میں جس دور میں اسکول میں پڑھتا تھا نا، میں 6 روپے فیس دیتا تھا، مشنری اسکول تھا. آج لوگ ہزاروں روپے فیس دے رہے ہیں اسکولوں کے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں اس میں ایک عام آدمی جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ اس میں جانا نہیں چاہتا. ایڈوکیشن اگر دیں گے، آج لوگوں کی مین مہنگائی کیا ہے؟ ایڈوکیشن ہے. ایک ایوریج لوگوں کے اسکولوں کی فیس دیکھیں، جو لوگ کام کرتے ہیں مینیجر لیول کے یا 50,000 والی تنخواہ، وہ 15,000 اپنے اسکول کے بچوں کی فیس دے رہا ہے. یہ سندھ کے عوام علی زیدی صاحب سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ 3.5 سال میں 4 سال میں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، یا ان سے یہ پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے کیا؟ نہیں، ان سے یہ پوچھیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں، ہم نے جو ان کو دیا نا، جی سر، ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر ان کو سندھ میں کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے نا، اس 13 سال میں انہوں نے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں دے گی. اس میں کون سی دو رائے ہے؟ کیوں دے گی ہمارے ساتھ اگر ان کو دودھ کی نہریں مل رہی تھی تو؟ بیگ صاحب آپ سب سے پہلے تو یہ اس پہ سر کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہے، جو آج آپ کا آرٹیکل بھی ہے، وہ نچلے سطح پہ ہے، اوپر تک جو ہے وہ خان صاحب ایون ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ پرسپشن یہ کہ خان صاحب خود تو کرپٹ نہیں ہے نا، تو اوپر سے کرپشن نہیں ہے، کرپشن نیچے سے ہے اور عوام کو ٹھیک ہونا ہوگا. جو میرے بھائی ہیں وہ بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا بزنس کمیونٹی کے اندر. سر دیکھیے یہ رپورٹ میری نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں پاکستان میں کہ نیچے سے ایک پولیس والا سڑک پہ لیتا ہے اور وہ پہنچتے یہ آپ کو معلوم ہے کہ تھانہ بھی دیتا ہے اور تھانے کے اوپر بھی دیتا ہے. دیکھیے جب عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی 90 ڈیز کے اندر میں ملک سے ختم کر دوں گا کرپشن کو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نیچے سے کروں گا، اوپر سے کروں گا. اوپر کی بات دیکھیے، ابھی میں ان کی منسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹو بی ویری فرینک مجھے نہیں معلوم، تو میں اس کے بارے میں شوکت جہانگیر ترین صاحب جو تھے، ایک بیٹھا وہ اور انہوں نے شوگر کے اندر کہہ دیا کہ جناب ان کے شوگر مل نے جناب یہ تمام چیزیں کی ہیں کہ سستے پہ ایکسپورٹ کی، پھر مہنگے پہ امپورٹ کی، اور اتنا شوگر کے جو پرائسز بڑے تھے، ایک کمیشن بیٹھا تھا اور اس شہزاد اکبر صاحب نے بٹھایا تھا اور اس میں پروو ہو گیا تھا کہ انہوں نے تمام چیزیں یہ کی ہیں. حلیم خان صاحب ہیں، ان کے اوپر الزامات لگتے رہے بڑے بڑے. دیکھیے جب اس طرح کے لوگ جو آپ کے گھر کے خرچے اٹھائیں گے،
جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ پیسے بنانے تو جو ان کا حق ہے مطلب کہ وہ بنائیں. تو وہ 90 ڈیز لوگ یہ نہیں کہہ رہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا 90 ڈیز میں کرپشن, کیونکہ جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کرپشن سے پاک پاکستان, مدینے کی ریاست. آپ یقین کریں کہ اضافہ ہوا ہے, چاہے نیچے ہو سطح پہ یا اوپر سطح کے اوپر. آپ کو میں اگر کچھ چیزیں بتلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اوپر اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے لینڈ ڈپارٹمنٹس کو آپ لے لیں, جو لوگ لگائے جا رہے ہیں, مطلب پنجاب کے اندر مطلب اتنے اسکینڈلس آئے ہیں کہ لوگ جو ہیں پیسے دے کے پوسٹنگ تمام چیزیں کرا رہے ہیں. تو ہم وہ چھوٹے سپاہی کی جو ہیں بات نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان میں جب ہی خاتمہ ہو سکتا ہے, چاہے اوپر سے آپ شروع کریں چاہے نیچے سے شروع کریں. ہمیں خوشی جب ہوگی کہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھے گی کہ پاکستان میں کمی آئی ہے, ان 3 سالوں کے اندر کرپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. شہزاد اکبر صاحب وہ خود اس کے اندر انوالو تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اس وقت میں لنڈن کے اندر تھا. شہزاد اکبر صاحب نے کروڑوں روپے خرچ کیے اور یہ لیٹر لکھا کہ جناب ہنڈی ہوئی ہے پاکستان سے, بے شمار دولت جو ہے شہباز شریف صاحب لے کے گئے ہیں اور وہاں سے دوبارہ وہاں سے بھی آئی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اس اکاؤنٹ سے, انہوں نے جناب 2.5 سال نیشنل کرائم ایجنسی ایک ہے ان کی, اتنی پاورفل ہے, جس نے انہوں نے جناب پورا انویسٹیگیٹ کیا. نہ صرف انگلینڈ میں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے UAE آ کے بھی چیک کیا کہ کیا کوئی اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. آخر میں کلین چٹ دی گئی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو آپ کو پتہ ہے کیوں نکالا گیا ہے؟ اس وجہ سے نکالا گیا ہے کہ ہم تو تم سے کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو, ان پہ ثابت کرو, تم تو ان کو کلین چٹ دلا دیا آپ نے UK سے نیشنل کرائم ایجنسی. یہ مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سر, کیا واقعی ایسا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے الٹا PMLN کو کلین چٹ دلوائی؟ سر نہیں, دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی نیوز نہیں ہے. بھائی کے پاس ہے تو ہوگی, میرے پاس جیسے انہوں نے کہا نا اخباروں میں آئی تھی, یہ تو BBC پہ آئی ہے, اگر اخباروں میں آئی ہے کوئی چیز تو مجھے نہیں پتا, ورنہ میں اس پہ ڈیفینیٹلی. میں آپ کے پاس آتا ہوں. ایک میں مولوی صاحب سے سوال, سر آپ کو جو 2018 کی الیکشن ہوئی, بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ ملا PTI کو کراچی میں. آپ کے بھائی میرے دوست ہیں, ہم آپ کے حلقے میں بھی آئے, آپ کی بھی بڑی کمپین چل رہی تھی وہاں, سارے جو ہے وہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے واقعی ایٹ لیسٹ کراچی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور ان کو وہ فریڈم, وہ ان کو آپ نے فیسلٹی دی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے میں یہ کہوں گا کہ جو کراچی کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی, اس ایکسپیکٹیشنز پہ ہم 100% نہیں اترے ہیں. اچھا, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میں خود کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کراچی کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن. مگر میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جتنا کراچی میں ہم نے کام کیا ہے, PTI نے فنڈنگ کی ہے, ہیونگ آل اپوزیشنز. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ جو ان کے پاس ہے, اس کے علاوہ اربوں روپے جو کراچی میں لگا ہے. آپ ہسٹری نکال لیں, کسی حکومت نے کراچی پہ اتنا پیسہ نہیں نکال لیا. یہ آپ فگرز دیکھ کے ٹیلی کر لیں. یہ جو 1100 ارب آپ نے دیے, نہیں 1100 ارب پورے ہم نے نہیں دیے. نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں دیے ہی نہیں, ہمارے پیسے اور بچتے ہیں. نہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ ایک بات میں بتاؤں نا, دیکھیں یہ بس سروس کے بسز منگوائی, ہاں یہ کس نے منگائی؟ یہ PMLN کا پروجیکٹ تھا. نہیں پروجیکٹ تھا, بسز منگوائی کس نے؟ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی 52 فائر بریگیڈ ہے, یہ کس نے منگایا؟ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا نا, اس کی بجٹ. نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے؟ دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, فیڈرل گورنمنٹ سے آیا نا, فیڈرل گورنمنٹ کا تو کام نہیں ہے نا سندھ گورنمنٹ میں. دیکھیں یہ روڈ جو آج بنا رہے ہیں, بہت سارے روڈز جو ہمارے MNAs بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی PTI جو ہب تھا اس کا, وہ کنٹونمنٹ تھا, وہاں سے ہار گئی؟ دیکھیں کنٹونمنٹ سے اگر 1-2 سیٹیں ہاری, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ میں ووٹ کتنے نکلے. آپ مجھے بتائیں نا, 1100 ووٹ اور 900 ووٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ کراچی کروڑوں لوگوں کا شہر ہے. اگر آپ دیکھیں, میں بتا نہیں, میں کو بتائیں کتنے ووٹ, وکٹری ہوتی ہے, وکٹری ہر چیز, مگر آپ مجھے بتائیں نا 900 اور 1000 آدمی کی بات کریں, ہم کنٹونمنٹ کو عام کراچی کی بات کر رہے ہیں. کنٹونمنٹ تو ہے اتنا حصہ. ہم بدقسمتی سے سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس اور کلفٹن اور یہ پورا کراچی ہے. کراچی جا کے دیکھیں کہاں سے کہاں تک ہے. فیصل واڈا صاحب کے الیکشن میں آپ, جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے وہ جیتتا ہے, وہ آپ چھٹے نمبر پہ آئے. سر
بالکل فیصل واڈا کے وہاں پہ ہم ہارے، جیسے میں نے کہا نا ہم 100% لوگوں کے اس پہ نہیں پہنچے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم فیصل واڈا کے جہاں پہ آپ کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو ہم وہاں ہارے. اس میں کون سی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی ہم غلط ہارے یا ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، بالکل ہم وہاں ہارے. اس میں سندھ کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، سندھ کے عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ سندھ کے عوام آپ کو ہم کا ووٹ اس لیے دیں گے کہ وہ ڈفرینس دیکھیں گے. دیکھیں جو کراچی میں کام ہو رہا ہے، الیکشن ابھی اگلے سال ہے نا، 2024 میں الیکشن ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو نظر آ جائے گا نا. آج ہم بیٹھ کے دعوے کرنا بالکل بیکار ہے، عوام نظر آئے گی. جو کراچی میں کام ہوئے، گلستان جوہر میں جو کام ہوا ہے، جو دوسری جگہوں پہ کام ہوا، پانی کا پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں نا کہ سندھ کے عوام کو آپ بتائیں کہ آپ کو وہ ووٹ کیوں دیں، آپ نے کراچی میں ایسا کیا کیا، آپ نے سندھ کے باقی حصوں میں وہ ایسا کیا کیا کام کیا ہے جو آپ ان کے لیے دوبارہ کریں گے. ہم دیکھیں، میں بتاؤں، دیکھیں ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں، سندھ کے اندر پروونشل گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ کام کرنا ہے پیپلز پارٹی کو. ہم تو ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں، یہاں کام کس نے کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. تو اگر ایک بات مجھے بتانا تو جواب دے تو وہ ہیں، ہم تو ایکسٹرا کر رہے ہیں. ہم جہاں کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں نا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میں آپ کو اوپنلی بتاؤں، پیپلز پارٹی کے ہمارے جو ہے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی گندم دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ملرز کو 4800 میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ غلطی کہاں ہے؟ چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ایم ایل این کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو. یہ میرے کو اس میں بڑی اسٹریٹ بات کرتا ہوں، ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو آج بتاؤں، یہ ہمیں مطلب آٹا گندم دے رہے ہیں 49 روپیز پہ، آٹے کی قیمت ہونی چاہیے 59-60، آج 75 روپے کا آٹا ہے. پیپلز پارٹی کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا ریٹ کا قصور ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں نا، جب گورنمنٹ سبسیڈائز کر کے دے رہی ہے، یہ سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، 49 روپیز میں گندم دے رہی ہے، آٹے کی قیمت ہونی چاہیے 59 روپیز، آج 75 روپے آٹا مل رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجہ کہ ریٹ نہیں ہے. یہی چیز میں پنجاب میں بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میں سے ریٹ ہونی چاہیے، کہ وجہ کیا ہے، جب یہی چیز آپ پنجاب میں بھی کہہ رہے ہیں تو پنجاب میں بھی ریٹ نہیں ہے، یہاں پہ جہاں پہ ریٹ نہیں ہے تو وہاں ریٹ نہیں ہے. دیکھیں میں چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت سی جگہوں پہ گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے. میں سندھ میں بھی وہی کہوں گا، پنجاب کو بھی کہوں گا. اس کی وجہ یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی پنجاب میں. دیکھیں چیزیں کیا، آپ مجھے بتائیں نا، دودھ کی قیمت مقرر کرتی ہے حکومت، یا تو کہتے ہیں نہیں جی 120 روپے ہونا چاہیے، مقرر کرتی ہے 90 روپے، ٹھیک ہے. ہول سیل میں آپ جا کے دیکھیں وہ 90 روپے میں وہاں سے نکل رہا ہے. اگر 130 روپے میں دکان میں بک رہا ہے تو پھر آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ یہی ہوگی. منڈی میں آپ جا کے سبزی کی قیمت دیکھیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دکان پہ آ کے وہ 300 گنا بڑھ جاتا ہے. اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ تو چاروں صوبوں میں ایک میں تو نہیں. تو میں یہی میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے تو یہ تو نہیں کہا ابھی آپ کے سامنے، میں تو ڈیفینڈ نہیں کر. جہاں پہ دیکھیں چیزوں کو ریٹ لے کے آنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیں نا، ڈی سیز اے سیز ان کا کام ہے مارکیٹ میں جانا، مارکیٹوں کو کنٹرول کرنا. دیکھیں اگر ہم لوگوں کو، عوام کو ریلیف دینا کہاں سے ہے؟ اگر آپ گوشت کی قیمت، یہ تو پھر آپ اپنی بے بسی کی بات کریں، بے بسی کی بات کہ آپ کی بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ گلزار صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ مراد علی شاہ کے ساتھ بھی نہیں. دیکھیں میں آپ کو اوپر بتا رہا ہوں نا، آپ گوشت پہ آ جائیں، گوشت کی کیا قیمت جو ہے ڈکلیئر کیا ہوا ہے بکرے کی گوشت کی، اور کس قیمت پہ بک رہا ہے؟ کیا لوگ، یہ آپ لاہور کی بات کریں؟ نہیں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. لاہور کی بھی کر لیں. لاہور کے مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس لیے، مگر بہت سی چیزیں میں بتا دوں. وہاں پہ بھی میں آٹے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آٹے کا وہاں پہ بھی چیک کیا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں. پلیز آپ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ سر کے کمنٹ سے. یہ جو مہنگائی ہے اس کا بیسیکلی ہو از دا ریسپانسبل؟ 18th امینڈمنٹ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اب ریسپانسبلٹی ہے لوکل ڈی سی او کی، فوڈ انسپیکٹر کی، وہ انفلیشن کو کنٹرول کرے. ایک دن پیٹرول کے 5 روپے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے دن وہ صبح میں جب سبزی کا شاپ کھلتی ہے وہ ٹماٹر کی 5 روپے قیمت. بھائی رات میں کیا پیٹرول کھایا تھا کیا ٹماٹر نے؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ان ون ورڈ، گورنمنٹ، آئدر پروونشل اور فیڈرل. کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارے جو سبجیکٹ جن کا ابھی ذکر کر رہے تھے وہ پروونشل سبجیکٹ کے اندر بھی آتے ہیں. جہاں تک محمود صاحب نے ریٹ کی بات کی، تو ریٹ بھی اسٹیبلش کرنا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا گورنمنٹ، بی اٹ فیڈرل بی اٹ پروونشل. بالکل ٹھیک. تو یہ گورنمنٹ کے اوپر اونس آتا ہے اس کا. سر آپ کا کم. سر دیکھیے انفلیشن جو ہے اس وقت 13% پہ گیا ہوا. انفلیشن کیا ہے؟ مہنگائی ہے.
ہم پروونس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس میں نہیں جا رہے کہ آرٹیکا کیا ہے. پوری دنیا میں 4 ممالک ہیں جہاں اس وقت سب سے زیادہ انفلیشن ہے، جس میں ایک ٹرکی ہے، ایک پاکستان کا بھی نمبر ان 4 میں آیا ہے، ایک شاید ارجنٹائن ہے، اور ایک کوئی اور کنٹری ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اس وقت انفلیشن جو ہے انڈیا کے اندر 6%، بنگلہ دیش میں 6.5%، ہم ڈبل ڈیجٹ کو کراس کر گئے ہیں. مطلب تو یہ میں نہیں، بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ پاکستان امنگ دا 4 کنٹریز جہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، جو کہ اب لوگوں سے برداشت اس چیز کی نہیں ہو رہی ہے. اور پھر سر دیکھیے، آپ انٹیریئر سندھ کے اوپر آپ جا رہے ہیں، آپ پہلے کراچی سے 16 آپ کو ووٹ ملے ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹینکر سے پانی ڈلوا رہا ہوں. اگر اسد عمر صاحب جو ہیں، جو کہتے ہیں میں کراچی کو وہ کرتا ہوں، ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ ہی لگا دیتے تو آپ یقین کریں کہ پورا ڈیفنس ان کو ووٹ دیتا. کوئی کام تو کوئی میجر ہمیں نظر نہیں آ رہا جو کراچی کے اندر ہوا ہو. تو آپ کو اس وقت اتنا اچھا چانس ملا تھا کہ 16 آپ کو سیٹس ملی تھی، کچھ کر کے آپ کو دیتے. ٹو بی ویری فرینک، کوئی چیز کام نہیں ہوا کراچی آئٹس کے لیے. جی سر، آپ محمود مولوی صاحب، آپ پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، آپ کی ڈیفینیٹلی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہوگی. علی زیدی صاحب بھی آپ کے منسٹر ہیں. ایسے کوئی عوام کو انیشیٹو بتائیں جو آپ نیئر فیوچر میں لینے جا رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ یہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے. جو آپ کے حلقے اس کی بات ہوئی ڈیفینس کی، اس میں کوئی پانی کا مسئلے معاملات حل ہو جائے. دیکھیے، پانی کے لیے میرے خیال سے جو ہم پروجیکٹ ابھی کر رہے ہیں، K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ فائنانس کر رہی ہے. اور پانی کا پروجیکٹ کا میرا خیال سے اگلے مہینے اس کے ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں. اور وہ K4 لے کے آئے، پتہ نہیں کتنے ملین، میرے کو فگرز کے اوپر نہیں ہوں اس لیے میں فگرز نہیں دینا چاہے. اس کو ہم پانی لے کے آ رہے ہیں، جو کہ وہ اگین فیڈرل گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے. تو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا دوں، تو پانی کراچی تک تو ہم لے کے آ جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں، جو میرے بھائی نے بات کیا، بالکل صحیح بات کیا. دیکھیں، یہ جو پانی کا جو آنے کا پرابلم کم ہے، ڈسٹریبیوشن کا زیادہ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ مجھے بتائیں نا، ٹینکر سے پانی آ رہا ہے، میرے خود کے گھر میں ٹینکر سے پانی آ رہا ہے، میں میرے گھر پہ ٹینکر سے پانی آ رہا ہے. دیکھیں، جب ٹینکر سے پانی آ سکتا ہے تو لائنوں سے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اور اسپیشلی ڈیفنس کے علاقے میں تو میرے خیال سے میجورٹی ٹینکرز میں آ رہا ہے. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، میرے خیال سے میرے بھائی کریکٹ کریں گے، میں اوپن بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی ٹینکرز پہ آ رہا ہے، جو کہ مہنگا بھی ہے. یہ ان چیزوں کو سب نے مل کے دیکھنا ہے کہ جی ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. اور دیکھیں نا، ہائیڈرنٹ میں پانی آ رہا ہے، وہی پانی جو ہے ٹینکرز سے آ رہا ہے نا، ہمارے گھروں میں ہی آ رہا ہے نا، قیمت دے کے آ رہا ہے. مہنگائی کے اوپر آئے. مہنگائی کے اوپر دیکھیں، ابھی دیکھیں انٹرنیشنلی پرائسز کم ہونا شروع ہوئی ہیں، اور جیسی کم ہونا شروع ہوئیں گی. دیکھیں، آج آپ کو اگزامپل دوں، آج ہم نے پیٹرول کے اوپر اور یہ جو پروڈکٹس کے اوپر نہیں بڑھائے، سیل ٹیکس ختم کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ انٹرنیشنل بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں، آج RBD آئل، گھی، جو کہ پچھلے 1.5 سال پہلے $450 سے $500 پر ٹن آتا تھا امپورٹڈ. ٹھیک ہے نا. آج یہاں پہ $1300 پر ٹن ہے امپورٹ کا. تو اس میں کسی کا کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں، اس کی کہ امپورٹڈ آئٹم ہے، گھی امپورٹڈ آئٹم. بہت سی چیزیں جو ہے، جو کہ دیکھیں جیسے آئل آ رہا ہے ہمارے پاس، سب امپورٹڈ آ رہا ہے. تو چیزوں کو اب جا کے کم ہونا شروع ہوا ہے. بہت ساری چیزیں اب صرف جو ہے نا اور کم ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں، فرٹیلائزر مہنگا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں نا، جو آپ فرٹیلائزر والا نایاب بھی ہو گیا. نایاب اس لیے ہو گیا، دیکھیں جو $450 میں آتا تھا، انٹرنیشنل پرائس آج $1100 کا ہے. یہ پوری دنیا میں 100% چیزیں بڑھ گئی ہیں. سویابین سیڈ، آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس حساب سے دنیا میں چیزیں بڑھ گئی. میں آپ کو بتاؤں نا، میں $10 کلو چاول لے کے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، پھر $20 تھا، آج $60 کلو. اس باتوں سے محمود مولوی صاحب یہ سمجھوں کہ سیٹ پہ اگر محمود بیٹھے یا ایاز بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو انٹرنیشنل مارکیٹ جس طرح سے ٹرن کرے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا. نہیں، بالکل. دیکھیں، میں بتاؤں، جو مین پروڈکٹس کے اوپر اگر انٹرنیشنل پرائسز اوپر ہوئیں گی تو کوئی بھی بیٹھے گا اس کو کیسے کم کرے گا، کیونکہ وہ امپورٹ کرنا ہے آپ نے. اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیں، آپ اگر ہر چیز پہ سبسڈی تو نہیں دے سکتے. دیکھیں، گندم پہ سبسڈی دی جا رہی ہے. یہ ایک صاحب تھے نا جو اپوزیشن میں جب تھے تو وہ خود کہتے تھے نا، ہم ان کی تقریریں یاد ہیں نا، جب خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جب فیول بڑھتا ہے تو یہ کرپشن ہوتی ہے. وہ اس کو انٹرنیشنل سے کنیکٹ نہیں کرتے تھے.
دیکھیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ ایک چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ریئلٹی پہ، ٹھیک ہے، ریالٹی کے اوپر، کیونکہ دیکھیں اگر فیول آئل کی پرائس انٹرنیشنل بڑھ گئی تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سستا تو نہیں بیچ سکتی نا. دیکھیں نا وہی کیا ہے جو کہ آج سیل ٹیکس اڑا دیا، اور کیا کر سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں 100 روپے کا گورنمنٹ پیٹرول خریدے اور 50 روپے کا دے. آج دبئی میں UAE میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہاں پہ بڑھیں گے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ یہاں پہ قیمتیں بڑھا دیں. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ 2 روپے پیٹرول بڑھتا ہے تو چیزیں 10 روپے مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن جب 10 روپے پیٹرول کم ہوگا تو اس وقت 1 روپے چیز کم نہیں ہوتی. میرا آپ سے آخری سوال یہ، جو ابھی 22 تاریخ کو OIC کے ممبرز بھی آ رہے ہیں، فارن منسٹرز بھی آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو پھر حکومت جو اپوزیشن PDM جو ہے وہ اپنا دھرنا بھی دینے جا رہی ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ خان صاحب ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرا کہنا یہ ہے کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری جب باہر سے لوگ آ رہے ہوں نا تو یہ ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ میرا ایک اوپینین ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، مگر آلریڈی حق سب کا حق ہے. مطلب دیکھیں اپوزیشن کا، مگر ایز اے نیشن ہم کو دیکھنا ہے کہ فارن ڈگنیٹری سب آ رہے ہیں. اس وقت ہم اپنے لوگوں کو ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو دیکھیں ہمارے اپنے اختلافات آپس میں ہیں، ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹیز ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، ڈفرینس آف تھنگ ہے، بٹ کیونکہ اتنے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو کرنا میرے حساب سے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا. دوسرا نیشنل ایسٹس بھی ڈسپلے میں ہوں گے اس دن 23 مارچ کو، تو ان کے اوپر بھی یہ کوشچن مارک آتا ہے کہ آپ ان کی بھی سیکیورٹی کو تھریٹن کریں گے بائی ناٹ پولنگ بیک آن دیٹ ڈے. سر آن بیہاف آف PDM یور ٹیک آن اٹ. دیکھیے OIC کا آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے افسوس یہ ہوا تھا کہ لاسٹ ٹائم OIC کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر افغانستان کے اوپر اس کو کیا گیا تھا، وہاں پہ کشمیر کے بارے میں ایک لفظ کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے کم سے کم اسی کو کنڈیم کر دیا جائے. تو OIC جو اس وقت ہو رہی ہے آئی ایم ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. وہ آ رہے ہیں افغانستان کے لیے، شاید کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہو، مگر پاکستان محمود احمدی نژاد کی طرح جو OIC ہے یہ صرف OIC ہے، اس کا پاکستان نے بھرپور موقف اپنا پریزنٹ کیا تھا. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، اسپیشلی آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.